औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाकिस्तान और दुनिया भर में कैपिटल टीवी के नाज़रीन के लिए प्रोग्राम रहमत रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहूँगा। आपका अपना मेज़बान नवीद बिलावल हाज़िर खिदमत है एक नए टॉपिक के साथ। हमारी कोशिश होती है कि उलमाए किराम की मौजूदगी में हम आप लोगों के शऊर और आप लोगों की आगाही के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करें कुरान और हदीस की रोशनी में कि जिनका आपको इस तरह से फ़ायदा हो, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं तो उन पर बात करने की ज़रूरत हम महसूस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है नमाज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा मौक़े पे नमाज की न सिर्फ तलक़ीन की बल्कि नमाज को दीन इस्लाम का बुनियादी सतून भी करार दे दिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर इमरान हबीब ज़ियाई साहब। उनसे पूछेंगे कि नमाज की क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस प्रोग्राम में मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। आपने खूबसूरत आयत करीमा कुरान मजीद की तिलावत फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, कि बेशक जो नमाज है ये नमाज बेहयाई और फहाशी के कामों से रोकती है। नमाज एक अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी इबादत है जिसको ये कहा गया है कि ये इंसान की मेराज है। नमाज इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मिला देती है, उसके साथ जोड़ देती है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिससे इंसान को अपने जिस्मानी हवाले से भी फ़ायदा होता है, और फिर नमाज ऐसी इबादत है जो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कुर्ब अता फ़रमा देती है। नमाज के हवाले से कुरान मजीद के अंदर बारहा मरतबा इरशाद होता है कि अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। बारहा दफ़ा जहाँ नमाज का ज़िक्र आया वहाँ ज़कात का ज़िक्र भी आया। यानी इस्लाम का ये एक बुनियादी 5 जो अरकान हैं उनमें से एक अहम तरीन रुकन है। सबसे पहले कलिमा है, फिर नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर हज है, फिर ज़कात है। और नमाज की इतनी अहमियत है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर इंसान के लिए ये हुक्म दिया गया है कि अगर खड़े होकर इंसान नहीं अदा कर सकता तो इंसान बैठ के अदा करे, अगर बैठ के नहीं अदा कर सकता तो वो लेट के अदा करे, अगर लेट के भी नहीं अदा कर सकता किसी तरह सहारे से बैठ के या किसी तरीके से इशारों से नमाज अदा करे। नमाज अदा करना हर हाल में ज़रूरी है। नमाज के हवाले से अगर देखा जाए तो नमाज ये एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर इंसान को इंतहाई सुकून मिलता है और इंसान इत्मीनान क़ल्ब से अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने करीब पाता है। नमाज के नमाज जब फ़र्ज़ हुई, नमाज जब फ़र्ज़ नहीं हुई थी उससे पहले तो इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को मुख्तलिफ़ तालीमात देते थे, लेकिन जब नमाज शुरू हुई, नमाज की इब्तिदा हुई तो उस वक्त जो फ़राइज़ थे, यानी ये नमाज वैसे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तोहफ़ा एक ख़ास है, क्योंकि जब वाक़या मेराज रोनमा हुआ था सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारे रब्बुल आलमीन ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर करवाई। फिर मस्जिद अक़सा में तमामी अंबियाए किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज भी अदा की। फिर सरकार का वहाँ सफ़र मेराज का आगाज़ होता है, पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे और 7वें आसमान। फिर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह खुदाबंदी में हाज़िर होते हैं तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछता है महबूब आप क्या लेके आए हैं? अर्ज़ की मौला मैं तो बंदगी लेके आया हूँ, आजिज़ी लेके आया हूँ, नियाज़मंदी तेरी बारगाह में लेके आया हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर आप नियाज़मंदी और बंदगी मेरी बारगाह में लेके आए हैं, आजिज़ी लेके आए हैं, तो मैं रब्बुल आलमीन भी आपको एक तोहफ़ा अता करना चाहता हूँ। या अल्लाह वो तोहफ़ा क्या है? फरमाया वो तोहफ़ा नमाज का तोहफ़ा है। वो नमाज का तोहफ़ा है जो आपकी उम्मत के लिए तोहफ़ा दिया जा रहा है। सही। अब 50 नमाज़ों का ये तोहफ़ा मिला,
جب واپسی حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا لے کے آئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے؟ فرمایا میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے عرض کی یا محمد یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں ادا کر سکے گی، میری امت بنی اسرائیل والوں نے نہیں پڑھی تو آپ کی امت بھی نہیں ادا کر سکے گی۔ اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازیں کم کروائیں، 5 نمازیں کم ہوئیں، پھر اسی طرح دوسرے چکر میں تیسرے میں 9 چکر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے اور نمازیں امتیوں کے لیے کم کروائیں۔ اب 5 نمازیں باقی رہ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ پھر آقا نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کروں کہ میری امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ جس رب نے ساری کائنات بنا کر انسان کے سامنے رکھ دی، کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، ہر نعمت استعمال کرنے کا حکم دے دیا، فرمایا عام ہے جو نعمت استعمال کرو، پھر اس کی بندگی کے لیے ہم پورے دن میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2.25 گھنٹے 5 نمازوں پہ لگتے ہیں، 1.5 گھنٹہ یا 2.25 گھنٹے پورے 5 نمازوں کا اگر مجموعی طور پہ لگایا جائے تو ہم کیا اس پروردگار کی نعمتیں استعمال نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو اس کی بارگاہ میں جھکنے سے شرم آتی ہے۔ نماز کی انتہائی اہمیت ہے۔ یوں کہا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ یہاں پہ کفر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی کفر ہوتا ہے، ایک عملی کفر ہوتا ہے۔ کفر کا معنی ہے انکار کرنا، ایک ہے اعتقادی طور پہ انکار کرنا کہ نماز بالکل ہے ہی نہیں، اس سے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک عملی کفر ہے، یعنی مانتا ہے دل و جان سے نماز کو، مانتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، مگر عملی کفر کا مطلب یہ ہے شام کو پڑھ لیں گے، کل کو پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا معاشرے میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں، فرض نماز کو جانے دیتے ہیں، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے حوالے سے، کیونکہ نماز کا ٹاپک ہے، اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، نماز سب سے پہلے فرض ہے، پھر نماز کا جو دوسرا درجہ ہے وہ واجب کا ہے، پھر سنت ہے، پھر مستحب ہے، جن کو نوافل بھی کہا جاتا ہے۔ اب جو فرض نماز ہے یہ تو ہر حال میں ضروری ہے، اگر جو واجب ہے وہ بھی ضروری ہے، اگر رہ جائے تو اس کو لوٹانا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد سنت نماز اگر مجبوری ہو تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ سنت کا تارک بننا یہ بھی گناہ کا یعنی ارتکاب کرنا ہے، یعنی لگاتار چھوڑ دینا سنتوں کو، انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور جو نوافل ہیں یہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس پہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا اور قرب خداوندی کا باعث بھی ہے۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو آپ پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا، آپ سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آپ سے پوچھ نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح نماز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم نماز میں بہت سستی کرتے ہیں، بڑے سے لے کر چھوٹے محکمے تک جہاں بھی دیکھا جائے تو ہم اپنے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نماز فرض ہوتی ہے، باقی کام جو ہیں وہ بعد میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں یا بعد میں بھی نبھائے جا سکتے ہیں۔ ہم بڑی بڑی افطار پارٹیوں میں دیکھتے ہیں آج کل ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہونے کے باوجود نماز میں افطار پارٹیوں میں جب جاتے ہیں، ادھر افطار پارٹی کی، ادھر نماز ضائع کر دی۔ کوئی اگر گھروں میں مصروف ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں افطاری کرنے کے بعد، کوئی کسی چینل کو لگا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی چینل کو لگا کے بیٹھا ہے، حالانکہ نماز وہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے مومنین پر اپنے اپنے اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم سے سوال کیا یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کے ہاں بہتر ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین اور محبت والا عمل اللہ کے ہاں یہ ہے کہ تم اپنے وقت میں نماز ادا کرو۔ یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد اچھا عمل اللہ کے ہاں یہ ہے کہ تم بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بجا لاؤ۔ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اب اس حدیث پاک کو آپ سامنے رکھیں
تو اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کے ہاں یہ ہے کہ تم وقت میں اس کو سجدہ کرو، اپنے وقت میں اس کو رکوع کرو، اپنے وقت میں التحیات ادا کرو، یعنی تمامی نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کیا جائے۔ تو نماز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے ملتی ہیں۔ اگر یہ حدیث پاک کو دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ کہ تو عبادت کرے اس حال میں کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تصور ضرور کر کہ وہ ذات تجھے ضرور بے ضرور دیکھ رہی ہے۔ تو اب نماز میں ہم اگر شامل ہو بھی جاتے ہیں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، تو ہم کہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچیں کہیں اور گم ہوتی ہیں اور نماز ہم کہیں اور ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے سجدے کہیں تجھے برباد نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ تو ہم نماز اللہ کی ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن سوچوں میں گم ہوتے ہیں، کوئی بازار میں، کوئی دفتر میں، کوئی کہاں۔ اس لیے نماز ایسی ادا کی جائے کہ جو اللہ کو بھی پسند ہو اور اس کے محبوب کو بھی پسند ہو اور دل میں بھی اطمینان قلب ہو۔ صحیح، نماز کی پابندی بھی ضروری ہے اور وقت مقررہ پر نماز کو پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ نماز پڑھتے ہوئے مکمل طور پر کنسنٹریشن جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ نماز کے دوران مختلف خیالات کو پالنا بالکل درست نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک معروف نعت خوان موجود ہیں، ان کی طرف پڑھیں گے اور ان سے التماس ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، یہ چاند تارے کبھی نہ ہوتے اگر نہ میرے حضور ہوتے، اگر نہ میرے حضور ہوتے، رسول سارے کبھی نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، یہ چاند تارے کبھی نہ ہوتے اگر نہ میرے حضور ہوتے، اگر نہ میرے حضور ہوتے، رسول سارے کبھی نہ ہوتے اگر نہ میرے حضور ہوتے۔ یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، جہان سارا سجا ہوا ہے، یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، جہان سارا سجا ہوا ہے، اگر نہ وہ اپنے لب ہلاتے، اگر نہ وہ اپنے لب ہلاتے، قرآن سپارے کبھی نہ ہوتے اگر نہ میرے حضور ہوتے۔ وہ مسکرائے تو چھل کا کوس
کوثر پسینہ آیا تو مہکی جنت، وہ مسکرائے تو چھلکا کوثر پسینہ آیا تو مہکی جنت، اگر نہ پردہ جبیں سے اٹھتا، اگر نہ پردہ جبیں سے اٹھتا، یہ حسین نظارے کبھی نہ ہوتے، اگر نہ پردہ جبیں سے اٹھتا، یہ حسین نظارے کبھی نہ ہوتے، اگر نہ میرے حضور ہوتے، اور خزانہ مخفی نہ ظاہر ہوتا، غبار ہی تھا، غبار ہوتا، نہ شمس ہوتا نہ برج ہوتے، نہ شمس ہوتا نہ برج ہوتے، یہ چاند تارے کبھی نہ ہوتے، اگر نہ میرے حضور ہوتے، رسول سارے کبھی نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، ہے فخر سردار مجھ کو اتنا، میرے نبی ہیں سبب دنیا، ہے فخر سردار مجھ کو اتنا، میرے نبی ہیں سبب دنیا، اگر نہ ان کا ظہور ہوتا، اگر نہ ان کا ظہور ہوتا، یہ کن اشارے کبھی نہ ہوتے، اگر نہ میرے حضور ہوتے، رسول سارے کبھی نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرش مینارے کبھی نہ ہوتے، اگر نہ میرے حضور ہوتے، رسول سارے کبھی نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا۔ جی ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب ایک دفعہ پھر آپ کی طرف واپس آؤں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو ہم نے قائم رکھنا ہے، یہ پڑھنے اور قائم رکھنے میں کیا فرق ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی نوید بھائی آپ نے کہ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ یاد رکھیں، پڑھنا صرف ایک وقت کو بھی کہا جا سکتا ہے، 2 وقتوں کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ 2 وقتوں میں پڑھی، 3 وقتوں میں، 4 وقتوں میں، 5 دن، 10 دن، لیکن قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشگی کے لیے نماز کو اپنا لینا، محبت سے پڑھنا، اس کی بندگی کرنا خدا کی نماز کی صورت میں، اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرنا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی دیکھا جائے تو یہ نہیں کہا کہ اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھو، بلکہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ احادیث میں ملتا ہے کہ جو بندہ 40 دن تک نماز کو قائم کر لے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی حفاظت میں رکھ لیتا ہے، پھر فرشتے اس پہ سایہ کرتے ہیں
اور پھر وہ فرشتوں کے جب سائے میں آ جاتا ہے تو خود بخود اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مساجد کی طرف بڑھوں اور نماز قائم کروں، جہاں بھی ہے، مریض ہے، صحت میں ہے، کسی حالت میں بھی ہے، نماز قائم کرنے کو پھر وہ ترجیح دے گا، اس لیے کہ اب اس نے نماز کو قائم کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان جب آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو نماز کی طرف ہم بھیڑ ہم لوگوں کو آتے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مساجد بھری ہوئی نظر آتی ہیں، نماز تراویح میں ہوں، نماز فجر میں ہوں، دیگر نمازوں میں ہوں، لیکن جو ہی یہ رمضان گزرتا ہے، رمضان کے بعد پھر وہی حال ہو جاتا ہے، مساجد میں 1 یا 2 صفیں ہوتی ہیں اور صبح کے وقت تو 1 صف بھی بمشکل مکمل ہوتی ہے۔ اب یہ کمزوری ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نمازوں کا مہینہ ماہ رمضان ہے، حالانکہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ماہ رمضان میں نماز قائم کرو، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہمیشہ کے لیے نماز قائم کرو۔ جب ہمیشہ کے لیے نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے تو پھر ہم کیوں نہ دیگر جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی نماز کو پابندی سے ادا کریں۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایک نور اور ایک برہان عطا فرماتا ہے۔ قیامت والے دن وہ بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے کے تلے ہوگا، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا اب وہ کہاں ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا کہ وہ قارون، حامان جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور ان کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ وہ نماز قائم نہیں کرتا تھا۔ صحیح جی ناظرین، یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا اور علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کون سی چیز یہاں پہ لے کے آئی ہے تو انہوں نے جواب دینا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں داخل کیا۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سے عمل نے جہنم میں پہنچایا تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ نماز کا ادا نہ کرنا گویا یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں آتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے انسان کو سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ہم دیکھا جائے تو انسان پر اتنی مشکل نہیں ہے نماز جتنی انسان اپنے اوپر بنا لیتا ہے۔ اب احادیث طیبہ میں یہ بات ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی، سرکار نے فرمایا صحابہ تم میں سے اگر کوئی بندہ کسی کو دیکھے کہ گھر کے باہر سے نہر نکل رہی ہے اور وہ بندہ صبح فجر کے ٹائم بھی نہائے، ظہر کے ٹائم بھی نہائے، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 وقت دن میں اگر کوئی بندہ اس نہر میں غسل کرے تو وہ کیسے ناپاک رہ سکتا ہے، یا میل اس کے بدن پہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اگر کوئی بندہ صاف ستھرا ہو کر یعنی پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، پاک صاف سے مراد وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور 5 وقت جھکتا ہے، 5 وقت عبادت کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد جب وہ فارغ ہوتا ہے تو وہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہتی جس طرح کے 5 وقت نہانے والے کے بدن پہ باقی میل نہیں رہتی۔ تو اب نماز کی جو پابندی نہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ساری وعیدیں آئی ہیں احادیث میں کہ یہ نماز ادا نہ کرنے والے جو لوگ ہیں یہ بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مطلب کیا کہ یہ وعید سنائی جا رہی ہے ان لوگوں کے، ڈر سنایا جا رہا ہے کہ تم لوگ نماز کی طرف آؤ،
کون سی چیز ہے جو تمہیں نماز کی طرف نہیں آنے دیتی؟ وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر جو اس کا نفس ہے، برا نفس، وہ انسان کو نماز کی طرف آنے نہیں دیتا، اور شیطان ورغلاتا رہتا ہے کہ آج نہیں کل پڑھ لینا، کل نہیں پرسوں پڑھ لینا، اور پتہ نہیں، زندگی کا تو کوئی پتہ ہے نہیں، اگلے لمحے سانس آئے نہ آئے، تو پھر کیوں نہ انسان اپنے اسی وقت سے ارادہ کر لے، تہیہ کر لے کہ میں نماز ادا کروں گا، اور اس کے بعد میں نماز کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ نماز کا ترک کرنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور نماز کی جو پابندی ہے اللہ رب العالمین کے صالحین بندوں میں شمار کر دیتی ہے۔ اور کوئی بھی میرے حال میں ایسا صحابی نہیں، کوئی بھی ایسے اسلاف میں سے ہمیں ہستی نظر نہیں آتی جنہوں نے نماز کی پابندی نہ کی ہو۔ بڑے سے بڑے ہم نے اسلاف میں بڑی بڑی ہستیاں دیکھی ہیں جو اگر کسی کو نماز کے لیے آتے ہوئے نہ دیکھتے تو ان کو ڈر ہو جاتا، خوف ہو جاتا کہ کہیں یہ بندہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی مثال لے لیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو فجر اور عشاء کی نماز میں آتے ہوئے نہ دیکھتے تو ہمیں یہ ڈر اور خوف ہوتا کہ کہیں یہ بندہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں جمعہ پہ بھی ہمیں وہ لوگ کم نظر آتے ہیں، سال کے بعد نظر آتے ہیں، جو رہتے اسی محلے میں ہیں، لیکن کیا ہے، صبح نکلتے ہیں، شام کو آئیں، لیکن ایک نماز میں بھی شامل ہونا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ باجماعت نماز ادا کرنا 25 گنا زیادہ ثواب کا درجہ رکھتی ہے، یعنی 25 گنا زیادہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر اکیلے پڑھیں گے تو 25 نمازوں کا زیادہ ثواب ملے گا اگر جماعت سے ادا کریں گے۔ تو احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو گھر سے کر کے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور پھر دوسری نماز پہ بھی آتا ہے، تیسرے پہ بھی اسی طرح آتا ہے، جب آتے جاتے اسے دیکھو تو میرے آقا نے فرمایا بس تم گواہ ہو جاؤ کہ وہ بندہ مومن بھی ہے، اور گواہ ہو جاؤ کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ یعنی یہ جنتیوں کی مثال ہے ایسے لوگوں کی جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کے ساتھ خلوص نیت سے اپنا دل جوڑ لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جنتیوں کی جو اچھی عادات ہیں ان میں سے ایک عادت نماز ہے، دوسری زکوٰۃ ہے، اور تیسرے نمبر پہ حج ہے۔ یعنی یہ تینوں عادتیں جنتی لوگوں کی ہوں گی جو لوگ دنیا میں ایسا اچھا عمل بجا لاتے ہیں، نماز ادا کریں، نماز کی پابندی کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں اور حج کریں، اور ان کا یہ دکھلاوا مقصد نہ ہو، دنیا کو دکھلاوا مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا شامل ہو، تو یقیناً انہیں جنت میں بھی ایسا ہی عمل کرنے کو نصیب ہوگا۔ صحیح، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں علامہ صاحب۔ نماز کے عنوان پہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے معروف نعت خوان عرفان محمود قاضی صاحب نے۔ ان کی طرف بڑھوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ عزت سے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میری خدمت میں حاضر ہوئے، وہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے۔ تو میں درخواست کروں گا حاضرین و سامعین سے کہ درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیں۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آقا آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میرے سرکار
کے کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں آقا، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ اور علامہ صاحب آپ کی نظر ہے، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آقا آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ ہی کی رضا سے ہمیں پیار ہے، آقا آپ ہی کی رضا سے ہمیں پیار ہے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ انشاءاللہ جی، بہت خوبصورت نعتیہ کلام پیش کیا۔ اور ناظرین یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آ کے علامہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔